अफगानिस्तान में ना तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातों की पूरी दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है उस पर, और पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर सिफारती और बाहमी जो मुज़ाकरात हैं उनकी कोशिशों के बावजूद तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती जारी रखे हुए। उनकी इंटेंशन ही और है, या तो उनके हाथ में नहीं है ये इसको कंट्रोल करना, या फिर उनकी इंटेंट नहीं है। इन दो चीज़ों के अलावा और कोई वजह हो नहीं सकती। 28 जून को रेंजर्स के कैंप पर हमला हुआ, या 30 जून को ड्रोन्स के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया कोशिश है। तालिबान रजीम का रवैया बता रहा है कि इन्हें समझाने का ऑप्शन अब ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ दहशतगर्दों का कराची में हमला नाकाम बनाया, बल्कि बलूचिस्तान में चारों ड्रोन्स को बरवक्त कार्रवाई करते हुए मार गिराया। पाक फौज की जानिब से दो टोक अंदाज में तालिबान रजीम पर वाज़े कर दिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं, लेकिन उस रजीम को वैसे क्योंकि वो टेरर बेस्ड रजीम है ना, तो अवामी मुश्किलात या अवामी सहूलत से क्या लेना और उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। खैर एनीवे, यही वजह है। आपको बता दें कि अब ऐसी इतलात आ रही हैं कि तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ अफ़गान शहरियों में गम गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है, और अफ़गानिस्तान के कई सूबों में तालिबान रजीम के जारहाना इक़दामात के ख़िलाफ़ बगावत के आसार जो हैं दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो अब ये ऑनेस्टली मतलब ये ज़रा ज़्यादा तादाद में ये या फिर एक मूवमेंट बनेगी तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा या नज़र आएगा। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी को रशिया, चाइना, अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन जैसे आलमी इदारे भी अमन के लिए ख़तरा करार दे चुके हैं, और पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। बल्कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से निमटना भी हाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान तो बिल्कुल अच्छी तरह जानता है। ये समझना पड़ेगा उमा जी कि अमेरिका ईरान मामले से निमटने के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की नर्सरियों का खात्मा भी हर सूरत यकीनी बनाना होगा, जिसके लिए एक मुकम्मल हिकमत अमली तैयार करना होगी। इसी पे ज़रा हम बात करते हैं। डॉक्टर सईद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सिक्योरिटी उमूर हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। ये जो हमने लास्ट बात की है कि वाई शुड इट बी सोनली पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद अफगानिस्तान, जबकि ये एक मेहम जो है, ये मेनेस जो है, आई मीन इसकी कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में तो बहुत सी दुनिया का हाथ है, इसको इस्तेमाल करने में भी बड़ी दुनिया ने अपना हाथ डाला है। अब इसको अगर बंद करना है, रोकना है, कर्ब करना है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मलबा पाकिस्तान पे क्यों है? हुमा बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग हुमा और अब्दुल्ला। देखिए बात सुने, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही इन दहशतगर्द तंजीमों का निशाना नहीं है, बल्कि आप देखें कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हो, बरतानिया के स्पेशल मंदूब हो, रूस का दफ्तर खारजा हो, चीन की क़यादत हो, ईरान की क़यादत हो, सब जो है मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान को दोबारा से दहशतगर्दी का एक बड़ा मरकज़ और आलमी अमन सलामती, सिर्फ इलाकाई अमन सलामती के लिए ख़तरा नहीं गर्दानते। बल्कि मैं सिर्फ आपसे शेयर करता चलूँ कि ये जो फैक्शन था TTP का, जिसने कराची में रेंजर्स पे हमला करने की कोशिश की थी, ये बुनियादी तौर पे ये सैंक्शनड है अक़वाम मुत्तहिदा से भी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि इसके रवासिम गहरे रवासिम जो हैं वो अलकायदा और दाइश से भी मिलते हैं, और ये सेक्टेरियन वायलेंस में भी मुलविस पाए गए हैं। और आप जानते हैं कि मुहर्रम के महीने में इस तरह की कार्रवाई साबित करती है कि ये इनके मकासद क्या हैं। लेकिन आपने देखा कि जो दहशतगर्द तंजीमें अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, यूँ लगता है कि इसराइल और भारत दोनों यूँ चाहते हैं कि इस खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए उनकी पुष्पनाही करें। लेकिन इसमें खुशाइंद बात यह है कि अब जिस तरह आपने भी कहा कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान और इसकी सरजमीन दोबारा से एक आलमी अमन सलामती के लिए ख़तरा बनती जा रही है, और इस कंसर्न को पूरी दुनिया और आलमी बरादरी शेयर करती है। और दूसरा पहलू जो बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसका आपने भी हवाला दिया हुमा, वो ये है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी बहुत सी ऐसी आवाज़ें और क़ुव्वतें सर उठा रही हैं जो कि समाजी इंसाफ की तो ख्वाहां हैं, लेकिन अब वो समझती हैं कि शायद अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मुसल्लह जदोजहद भी की जाए। और इस हवाले से मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जो बदख्शां के तालिबान के कमांडर हैं, उनको ज़ेर तहवील लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ख़तरा ये पैदा हो रहा है कि बदख्शां के अंदर, तालिबान के अंदर भी कई फैक्शंस और कमांडर जो हैं वो तालिबान की पॉलिसियों और अहकामात को मानने से इनकारी हैं।
اچھا اب طالبان کے اندر بھی کئی فیکشنز ہیں جو طالبان کے احکامات کو ماننے سے انکاری ہیں، پھر ان کو ظاہر ہے یہ پورے افغانستان پر تو قابض یا حکمراں حاکم نہیں ہیں، بہت ساری ادر بھی تنظیمیں ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی مسلح تنظیمیں ہیں. یہ ایک ایسا میس ہے جو جتنا نظر آتا ہے کمپلیکیٹڈ، اس سے کہیں زیادہ اس میں گہرائی ہے اور اس سے زیادہ کہیں الجھنیں ہیں. ہم یہاں پر کیا کریں؟ کیا اب جو ہم نے کورس آف ایکشن اپنایا ہے کہ ہم جا کر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ یہ دے آر ناٹ دا پیپل آف ریزن اینڈ لاجک. اس کا سلوشن یا اینڈ گیم آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بات تو کسی سے ہونا جب کوئی سمجھ، جس سے ہمیں امید ہو کہ ہاں یہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہاں تو نہیں لگتا ہمیں. جی عبداللہ، بالکل میں آپ سے متفق ہوں، یہ پیچیدہ معاملہ ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر پاکستان کی جو حکمت عملی افغانستان کے حوالے سے ہے، اس میں ایک لانگ اوور ڈیو کورس کریکشن بھی آئی ہے اور ایک فیصلہ کن اور جامعہ اپروچ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن سفارتی سطح پہ بھی ہم نے اب اگست میں تقریباً 5 سال ہو جائیں گے افغان طالبان کو برسر اقتدار آئے ہوئے، تو ہم نے کوئی کوشش جو ہے وہ رائگاں نہیں جانے دی ہائیسٹ لیول پہ کہ ان کو قائل کیا جائے کہ جناب آپ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنے معاملات حل کریں، عالمی برادری کے اور قانون کا احترام کریں، اپنے مسائل اپنے 4 کروڑ افغان عوام کے حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن یوں لگتا ہے کہ انہوں نے طالبان نے اپنے آپ کو یہ سوچا ہے کہ ہمیں بدستور بھارت کی ایک پروکسی بن کے ایک مسلح جتے کے طور پہ ہی آپریٹ کرنا ہے، اور ان کی کوئی توجہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کی جانب نہیں ہے. تو ہم نے ایک جانب تو یہ فیصلہ کیا کہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں افغان سرزمین سے ہوگی، ہم اپنے انٹرنیشنل لاء کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفنس استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ 10 جولائی کو ایک ڈیڈ لائن پاکستان نے دے دی ہے کہ تمام جو اللیگل افغان ہیں وہ واپس اپنے ملک چلے جائیں، تاکہ ان کے ذریعے سے بھی جو سہولت کاری اور اسمگلنگ اور فیسیلیٹیشن پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کی ہو رہی ہے، ان کا ایک سپورٹ سسٹم اور ایکو سسٹم جو ہے وہ بھی ختم کیا جا سکے. اور تیسرا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی سطح پہ ہم ملٹی لیٹرل فورمز پہ ریجنل ممالک سے، عالمی برادری سے بھی ان کا تعاون اور پاکستان کے ساتھ پاکستان کا جو موقف اور پالیسی ہے اس کی ستائش اور سپورٹ بھی آپ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ابھی برطانیہ کے جو خصوصی مندوب ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی تشویش کی سپورٹ کی ہے. تاجکستان نے CSTO ایک جو سیکیورٹی کی تنظیم ہے سینٹرل ایشیا کے کنٹریز کی، وہ بھی اپنے بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی خطرہ ہے افغانستان سے دہشت گردی کا. ETIM سے خطرہ چین کو ہے، داعش سے خطرہ ایران اور روس کو ہے، القاعدہ سے خطرہ امریکہ اور مغربی ممالک کو ہے، TTP اور BLA سے خطرہ پاکستان کو ہے. تو انہوں نے تو پوری دنیا کے دہشت گردوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے ان کی سرپرستی کرنا بجائے اپنے عوام کے مسائل حل کرنا. بے شک ایسا ہی لگ رہا ہے. ایکسپورٹ بھی ان کی ہے اور وہ ایکسپرٹ بھی اس کے ہیں بیکاز دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار ڈیکیڈز بیفور دس ایز ویل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ابھی جو بغاوت کی بات ہوئی ہے، ایک تو آپ نے کہا کہ ود ان طالبان بھی کچھ فیکشنز ایسے ہیں جو کہ ریبیل کر رہے ہیں. نمبر 1 وہ ریبیل کر رہے ہیں فار واٹ؟ بیکاز دے وانٹ ٹو رن دا شو، یا پھر وہ ایکچولی کوئی بہتری کی طرف پروگریسو سوچ کے لوگ ہیں؟ اور بغاوت کی جو بات ہو رہی ہے، جب بغاوت کا ذکر ہوتا ہے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپلز ریولیوشن. کیا وہاں اتنی جرت، اتنی ہمت یا پھر اتنا ویژن بھی ہے کہ عوام کھڑی ہو سکے اپنی حکومت کے اگینسٹ؟ مطلب اس قسم کا سیناریو ہم کوئی امیجن کر سکتے ہیں؟ یا عوام کے بھی کھڑے ہونے کے لیے اس کو کوئی پولیٹیکل موومنٹ چاہیے ہوتی ہے، کچھ تو ان کو بھی بیکنگ چاہیے ہوتی ہے. جی سو کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ تو ہے نہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو افغانستان کی سوسائٹی ہے نا، وہ آپ دیکھیں بہت متنوع سوسائٹی ہے. اس میں ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، اس میں ہزارہ بھی ہیں، اس میں پشتون بھی ہیں، اور ان کے مکاتب فکر اور نظریات اور انداز فکر اور زندگی میں بھی کافی تنوع پایا جاتا ہے. تو تاریخی طور پہ بھی کسی ایک ایتھنک اور آئیڈیولوجیکل گروپ نے مکمل سوورنٹی اور اسٹیبلٹی بہت کم عرصے تک افغانستان کی تاریخ میں انجوائے کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو اس لیے یہ توقع کرنا افغان طالبان کی جانب سے کہ وہ لیجیٹیمیسی، سوورنٹی اور اسٹیبلٹی اچیو کر لیں گے، اور خاص طور پہ وہ تو یہ چاہتے بھی نہیں ہیں اور نہ وہ اس کی طرح بیہیو کریں، تو اس کے امکانات بالکل نہیں ہیں.
دیکھیں 3 اعتبار سے ان کی انداز حکمرانی اور گورننس کی مخالفت ہو رہی ہے. سماجی سطح پہ تو 4 کروڑ افغان عوام وکٹم ہیں ان کی بیڈ گورننس کے, ان کے نگلیکٹ کے. آدھی آبادی جو ان کی خواتین کی ہے وہ تعلیم, روزگار, کاروبار اور زندگی کو بہتر بنانے کے مواقع سے محروم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ سیاسی آوازیں شمالی علاقوں میں, عبداللہ جو بڑے شمال کے علاقے کے مشہور کمانڈر رہے ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, اور بھی کئی لوگ ہیں جو سیاسی انداز میں بھی ایک متبادل سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں. لیکن زیادہ جو ابھی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے کہ خود طالبان کے اندر کئی ایسے کمانڈرز ہیں مختلف صوبوں کے, جس طرح کہ میں نے بدخشاں کا ذکر کیا, جو کہ ایک آرمڈ ریزسٹنس یا ایک علم بغاوت اور ان کی پالیسی کو ڈائریکٹلی چیلنج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو سماجی, سیاسی اور تصویراتی تینوں اعتبار سے بتدریج افغان طالبان کی حکومت کے خلاف مخالفت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ ٹرینڈ میں دیکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید تقویت پکڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تقویت پکڑے گا اور اس کا کوئی دورس اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات کریں, ٹھیک ہے ہم ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہے ہیں, لیکن ہم دوحہ کو انگیج کر سکتے ہیں جس کی مدد سے سارا معاہدہ ہوا تھا. ہم سعودی عربیہ کو انگیج کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے. ہم نے ترکیوں کے بھی انگیج کر کے دیکھ لیا. اب ہم امریکہ سے بھی پریشر ڈلوا سکتے ہیں. ہم ڈپلومیٹکلی کیا کریں کہ ہم ٹارگیٹڈ کارروائیاں تو کر رہے ہیں, لیکن ان کو ڈپلومیٹکلی کرب کرنے کے لیے یا مینج کرنے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے یا کیا کوئی ریزن اور لاجک کی بات سمجھانے کے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جن کی یہ بات سنیں گے یا جن کی بات سننے سے مائل ہو سکیں گے؟ کیونکہ کافی لوگوں نے آلریڈی کوشش کر لی ہے. کتنے راؤنڈ آف ٹاکس تو ناکام ہوئے. عبداللہ دیکھیں 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, we have not left any stone unturned. bilaterally بھی 5 سال سے اور ریجنلی بھی دوحہ کے ذریعے سے, ترکیے کی مدد سے, سعودی عرب کی مشاورت سے, چین کے وزیر خارجہ نے خود کابل کا دورہ کیا, روس, امریکہ, ان تمام, اور پھر ملٹی لیٹرل فورمز, OIC ہو جائے, اقوام متحدہ ہو جائے, ان سب کے ذریعے سے ہم کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ان کی سوچ اور مزاج یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے انہوں نے تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کے معاہدہ کیا تھا, اس کا انہوں نے پاس نہیں رکھا. تو عالمی قانون اور اخلاقیات کی پاسداری کی آپ ان سے حقیقت پسندانہ انداز میں کیا توقع کرتے ہیں؟ بہرحال ہمیں جو ہے دباؤ بھی برقرار رکھنا ہے, ان کو آئسولیٹ بھی کرنا ہے, جو الیگل افغان ہیں ان کو اپنے ملک واپس بھی بھیجنا ہے, اور جوابی کارروائی بھی کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام جو انسٹرومنٹس آف پالیسی اینڈ پاور ہیں ان کو بیک وقت ایک ہمہ گیر اور فیصلہ کن حکمت عملی کے تحت جہاں الیگل افغانس کی بات آتی ہے تو خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے حکومت کا بھی اور وہاں پہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کا بھی اعتراض بھی سامنے آتا ہے کہ جی we should be more kind. We have been really kind and we have been kind for decades. How much more kind are we? And but وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو روابط ہیں اور ہمارے تو خاندانی رشتے ہیں اور بعض خاندان بارڈر کے اس طرف ہیں, بعض خاندان آدھے اس طرف ہیں. So how do we deal with this? کیونکہ جب تک خیبر پختونخوا حکومت کی جو بھی بیانات دے لیں ویسے وہ کوارڈینیشن اینڈ کوپریشن میں ہیں اور وہ کوپریشن کر بھی رہے ہیں, جب تک ان کی بھرپور اور مکمل سپورٹ ہمیں نہیں ملے گی آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل ہم مکمل کر سکیں گے؟ بہت اہم سوال کیا عبداللہ آپ نے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ جو صوبہ متاثر ہوا ہے وہ خود خیبر پختونخوا ہے. سب سے زیادہ شہادتیں جو ہمارے سویلینز نے, ہمارے پولیس کے افسران اور جوانوں نے اور فوج کے جوانوں نے جو دی ہیں دہشت گردی کے خلاف, وہ آپ کو خیبر پختونخوا کے ہمارے غیور باشعور بھائیوں اور بہنوں نے دی ہیں. تو سب سے زیادہ ضرورت وہاں کے عوامی نمائندوں کی اس ادراک اور احساس کی ہے کہ اپنے بازاروں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے جو درسگاہیں ہیں, اپنے ماحول اور گلی بازاروں کو دہشت گردی سے بچانا سب سے امپورٹنٹ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور قومی سلامتی کا ایک تقاضا بھی ہے. تو اس میں میں توقع کرتا ہوں کہ وہ جو ریاستی ادارے ہیں, مرکزی حکومت ہے, ان کے ساتھ تعاون کو ایک ذمہ دارانہ
ہمہ جہت اور بروقت انداز میں آگے بڑھائیں تاکہ خود ان کے عوام، ان کے ووٹر اور ان کی کانسٹیٹوئنسی کے جو لوگ ہیں وہ دہشت گردی سے محفوظ بھی ہوں اور ترقی اور خوشحالی کے سفر میں اسی طرح آگے بڑھیں جس طرح پاکستان کے دیگر صوبے کے لوگ بڑھ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی فیور نہیں ہے، بلکہ اور یہ کوئی اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. ہم گورننس کے معاملے پہ، سیاسی معاملات پہ، پالیسی پہ ایک ڈیبیٹ اور ڈفرینسز پائے جاتے ہیں جو کہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن قومی سلامتی اور انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ابو بورڈ بات ہے اور اس میں ہمیں تمام اداروں، تمام مکاتب فکر اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا. ڈاکٹر صاحب ان پرنسپل ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے، بٹ ویو سین تھنگس گوئنگ اے ویری ہیئر ان پاکستان ایز ویل. بہت شکریہ آپ کا ٹائم آپ نے ہمیں دیا.